नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। हम इस हफ्तावार प्रोग्राम से आपको बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं। हमारी ये भी कोशिश होती है कि जिस बीमारी का बर्डन हमारी सोसाइटी में को फेस हो रहा हो उसके हम एक्सपर्ट बुला के उनसे कुछ अहम सवालात पूछें। नाज़रीन, आज की डिबेट जो होगी वो हम एक्सक्लूसिवली, जो कि आवाम में एक बड़ी बेचैनी सी पाई जा रही है कि शायद एक नई सर्ज कोरोना की फिर दोबारा पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लेगी, जो कि दुनिया के कुछ ममालिक में वो नई सर्ज देखी गई है और उसके केसेस भी मिले हैं। और हाल ही में देखें तो NIH ने बताया कि 22 केसेस पॉजिटिव प्रूव हुए हैं वो नए वेरिएंट के, जो कि कोरोना का नया वेरिएंट किस तरीके से हमारी आवाम में फैलेगा, हम किस तरीके से उससे बच सकते हैं। और हाल ही में प्रोफेसर फैसल महमूद जो आगा खान यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने भी ये बताया कि 6 केसेस जो थे उनमें वो कंफर्म हुआ है और उसमें से 2 जो हैं वो क्रिटिकली इल थे। और NIH की रिपोर्ट के मुताबिक भी 14 केसेस जो हैं वो क्रिटिकली इल हैं। क्या ये बात किस हद तक सही है या सिर्फ र्यूमर्स हैं, उसके लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ एक बहुत बड़े आइकॉन हैं जो वायरोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर ऑफ वायरोलॉजी हैं चुगताई इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी के, और बहुत वसी तजर्बा रखते हैं। जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी में भी उनका कुलीदी किरदार रहा वायरल लैब इस्टेब्लिश करने में। सऊदी अरब में भी रहे। प्रोफेसर ब्रिगेडियर वहीदुज़्ज़मान तारिक पाकिस्तान आर्मी में भी सर्व किया है और अब एक निजी इंस्टीट्यूट में हेड हैं वायरोलॉजी लैब के और वायरस को बड़े करीब से देखते हैं। मेरे दूसरे मेहमान डॉक्टर जावेद हयात खान हैं, जो कि एक रिनाउंड पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट हैं। जब कोई मरीज़ ऐसे वायरस से जिसको कि इस वायरस का हमला हुआ और वो शदीद हालत में जब किसी ICU में आए तो उसको बड़ी महारत से उसका इलाज करते हैं PKLI, और बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स उन्होंने शो किए और काफ़ी हमारे प्रोफेशन के लोग भी सेहतयाब हुए और उनके हाथों अल्लाह ताला ने ख़ास महारत दी है, बहुत शफायाबी होती है उनसे। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मान तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। मुझे सिर्फ ये बता दें, जब कोरोना शुरू हुआ तो 2019 में चाइना से शुरू हुआ और पूरी दुनिया को उसने लपेट में ले लिया और लगभग कोई 250 बिलियन 8 बिलियन दुनिया अगर हम देखें तो कम से कम 1 बिलियन के लोग जो हैं उनमें कंफर्म हुआ वो वायरस, और पाकिस्तान में भी ये आ पहुंचा। किस तरीके से आ पहुंचा वो सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको से ये पूछूंगा कि अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, ओमिक्रॉन और अब कहते हैं XBB वायरस जो है वो पैदा हो गया, जो कि इंडिया और चाइना में देखा गया, वहाँ पे केसेस भी हैं, अमेरिका में भी हैं। तो आप वायरस को बड़े करीब से देखते हैं, आप तो डेली रोज़मर्रा अपनी लैब में वायरस के टेस्ट कर रहे होते हैं, आप इस बारे में क्या बताएंगे? थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया। ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ये वायरस जब आया है तो इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, और जितने भी RNA वायरसेस हैं जिसमें कोरोना वायरस की एक किस्म है SARS-2 जिसको हम कहते हैं, और COVID-19 ये काज करता है। तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स आई हैं, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, फिर और चलते चलते ओमेगा, ओमाइक्रॉन पे आए। ओमाइक्रॉन पे जब आए तो आगे इसकी ओमाइक्रॉन की मुख्तलिफ किस्में जो हैं वो इसको दुनिया में पाई जाती हैं। अभी F7 है इस वक्त वहाँ चाइना में, उसके अलावा XX है, फिर XX 1.5 है कुछ मुल्कों में। तो हमारे यहाँ जो केसेस हुए हैं अब बहुत कम हो गए हैं पाकिस्तान में। पहले तो आप ये समझें टोटल जो नंबर है केसेस का जो हम उन पकड़ रहे हैं पूरी लेबॉर्ट्रियाँ पाकिस्तान की, वो तकरीबन 2 दर्जन के करीब हैं हर रोज़। और डेथ्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इससे अमवात पिछले कोई 4 जनवरी को शायद 2 हुई हैं वफ़ात, उसके बाद कल कोई ऐसी वफ़ात नहीं हुई इसकी वजह से। तो अगर इसको ओवरऑल आप देखें तो जहाँ हज़ारों केसेस हो रहे थे और हमारे जो खुद हम देख रहे थे जब टेस्ट करते थे तो 30% हत्ता के बाद 40% तक भी पॉजिटिव होते थे सैंपल। अब चूँकि वैसे भी सैंपल्स की तादाद बड़ी कम रह गई है, पहले हम 6000 तक भी करते थे रोज़ाना, अब 60-50 के करीब। तो कल भी मुझे कोई पॉजिटिव नहीं मिला, कल और परसों 2 दिनों के अंदर।
تو پہلا تو میں یہ کہوں گا کہ وائرس کا جو پھیلاؤ ہے وہ اس قدر نہیں ہے جتنا خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے. اور نمبر دو، جیسے کہ این آئی ایچ کی بھی رپورٹ ہے، جیسے انہوں نے بتایا کراچی سے جو کیسز ہیں وہ بھی اسی وائرس کی ٹائپ ہے، وہ بھی زیادہ اتنی خطرناک نہیں جتنی BF7 یا XX1.5 کو کہا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کے موسم میں ویسے بھی یہ جو انفلوئنزا اور اس طرح کی بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، کامن ہوتی ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی بھی نہ کیس ہو تو وہ تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے بیمار ناممکن ہے. جی ہاں. تو ناممکن ہے. تو اس طرح یہ بھی وائرس ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور دوسرے وائرس بھی ہیں، جیسے برطانیہ میں انفلوئنزا کا بہت زیادہ اثر ہوا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے برطانیہ کا، امریکہ کا یا مڈل ایسٹ کا، اچھے جو ممالک ہیں جن کے پاس وسائل ہم سے زیادہ ہیں، وہاں کچھ زیادہ اس پہ سختی نہیں کی جا رہی جتنی سختی کا مطالبہ پاکستان میں لوگ کر رہے ہیں. تو میں نے جو لیکن وہ آپ نے صحیح فرمایا کہ سختی کا مطالبہ ہونا چاہیے، اور اکراس دی بارڈرز بڑی اسٹرکٹ سرویلنس ہونی چاہیے. اور یہاں تک کہ ہم یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ انفلوئنزا، سوائن فلو، یہ وائرس یہ تو اپنا بیہیویئر چینج کرتے رہیں گے. میں آپ سے ایز اے وائرولوجسٹ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ میوٹیشن ہے وائرس کی، اور پھر کس سیویرٹی سے یہ افیکٹ کرے گی ہماری پاپولیشن کو؟ سر جہاں تک میوٹیشن کا تعلق ہے، میوٹیشن تو RNA وائرس میں بہت تیزی سے ہوتی ہیں اور وہ ہوتی رہیں گی. اب یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ٹائپ ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہ BF7 اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور یہ WW1.5 جس کے بارے میں کہتے ہیں، WW1.5 کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، اور جن لوگوں کو ویکسین لگی ہوئی ہے ان کا بریک تھرو اس طرح کر دیتا ہے کہ ان پہ ویکسین کے باوجود یا امیونٹی کے باوجود یہ وائرس لگ جاتا ہے. تو یہ اس کے اثرات ہیں. تو جیسے آپ نے فرمایا، یہ ہم نے ترسوں جو میٹنگ کی تھی، میں آپ سے ضرور پوچھوں گا، آپ کی اس ڈسکشن کے حوالے سے میں پوچھوں گا کہ NCOC سابقہ حکومت نے، پرائم منسٹر صاحب نے بنائی تھی، اور وہ خود اس کو سپروائز کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے اس کو مارچ میں ہی ختم کر دیا گیا. NCOC کو وہ ٹیکنالوجی بیس ڈیٹا بھی دیتی تھی، اور لوگوں میں پریونشن اور اس پہ بہت سنجیدگی سے غور کیا جاتا تھا کہ کس طریقے سے ہم اپنی قوم کو بچائیں ایسی بیماریوں سے. لاجسٹک بھی اس پہ مختلف اسپتالوں کو پرووائڈ کیے جاتے تھے. کیا وہ NCOC اب فعال ہے؟ آپ کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کے ٹیکنیکل ایڈوائزر بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کام ہوا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک NCOC کا تعلق ہے، میں اس میں بیٹھا کرتا تھا، حکومت پنجاب کو میں نمائندگی کرتا تھا اس پہ زوم کے اوپر، مجھے اب یاد ہے بڑا اچھی طرح. اب اس وقت کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں کیس بہت زیادہ ہو رہے تھے. ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ پاکستان میں ہمارے جو ہسپتال تھے وہاں پہ اتنا دباؤ پڑا تھا کہ لوگ جو تھے بعض اوقات ان کو داخلہ نہیں مل رہا تھا. تو اس وقت تو NCOC کی ضرورت تھی. اب جب کہ ہزاروں کی تعداد سے کیس کم ہوتے 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 اب 20 22 24 پہ آ گئی ہے بات، تو پھر ہم نے اپنے وسائل کو دوسرے معاملات کی طرف بھی اس کو مبذول کرنا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ جو NCOC تھی وہ اسی کا حصہ تھا، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا. اس میں زلزلہ آئے، سیلاب آئے، کوئی بھی مسئلہ آئے، تو میرے خیال کے مطابق میں ایگری کروں گا حکومت کے اس پالیسی کے ساتھ کہ اپنے وسائل کو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بدل دینا چاہیے. دوسری ترجیحات جو ہیں ان کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ہی چیز پہ اگر ہم لگے رہے تو باقی مسائل ہمارے لیے وہ جو ہیں وہ زیادہ اہمیت اختیار کر جائیں. یہ بھی ضروری ہے، اور جب تک ہرڈ امیونٹی نہیں آپ کی سوسائٹی میں آتی تو اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کو موڈیفائی کرنا چاہیے. اور ادروائز میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایسی بیماریوں کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور پھر ایک بہت بڑا ڈیلیما پیدا ہو جائے گا کہ کس طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے. NCOC جیسی آرگنائزیشن جو ہیں جس میں آپ جیسے لوگ ٹیکنیکل ایڈوائزر اگر ہیں تو وہ ضرور مدد بھی فرمائیں گے اور لوگوں کو بیماریوں سے بچائیں گے بھی. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، لیکن میں جاوید صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. میں اسموک کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گا کہ یہ 2017 میں بہت بڑی ایک آب و ہوا ہماری خراب ہوئی تھی، اور بڑی ایئر پولوشن بڑھ گئی تھی، اور
اب دوبارہ دیکھا گیا ہے کہ دہلی جو ہے وہ سر فہرست ہے ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک میں، لیکن لاہور تھوڑا سا بہتر ہے، لیکن پھر بھی ایئر کوالٹی انڈیکس وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے، ہماری عوام کو تھوڑا سا بتائیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس ہم کس طریقے سے ایویلیویشن کرتے ہیں، اور کیا صحیح ہو بھی رہی ہے اور اس کے کیا مضر اثرات ہیں۔ میں پھر اس سے پریونشن کس طرح کریں گے وہ بھی میں آپ سے اپنے پروگرام کے آخری حصے میں ضرور پوچھوں گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے یہ ایئر کوالٹی انڈیکس کا جو مسئلہ اٹھایا گیا تھا ایئر پولوشن کا 2017 میں، یہ ایک پرائیویٹ سٹیزن شہری کی طرف سے ایک درخواست دی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد ایک لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ ایک کمیشن بنا تھا اور انہوں نے پوری پروو کی تھی، اور اس کے بعد بہت اچھی انہوں نے سفارشات بنائی تھی کہ کس طرح سے لاہور میں ایئر پولوشن کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ایئر پولوشن اس سے پہلے بھی موجود تھی لیکن اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا، اور اس کا ایک سب سے بڑا یہ فائدہ یہ ہوا کہ اب عوام میں بھی ایئر کوالٹی انڈیکس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، اور ہر اخبار میں اور خبر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ تو آپ شاید حیران ہوں گے کہ اس سے پہلے لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس کو میئر کرنے کے لیے گورنمنٹ کے جو ریسورسز تھے وہ بہت ہی لیمیٹڈ تھے، نہ ہونے کے برابر تھے، اور اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی جا رہی تھی۔ پھر پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ این جی اوز نے یہ اپنے طور پہ ایئر کوالٹی انڈیکس میئر کرنے کے انتظامات کیے، اور یو ایس کونسل جنرل کی طرف سے بھی وہ آتا رہا۔ تو اب ایک پبلک ڈومین میں سب کو معلوم ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس آج لاہور میں کیا ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے، یہ ایئر کوالٹی انڈیکس ہے کیا چیز، اس میں ہم کیا چیز میئر کرتے ہیں، میرا خیال ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے، جو اسموک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ کمبینیشن ہے دو لفظوں کا، جو ایک اسموک اور دوسرا فاگ، ان کو کمبائن کر کے اسموک کا نام دیا گیا تھا۔ یہ ہسٹوریکلی تاریخی طور پہ ایک لنڈن میں ایک آئی تھی ونٹر 52 میں، جس میں بہت سے لوگوں کی ہلاکت ہوئی تھی، اور پھر لاس اینجلس میں بھی ایک اسموک کی کیفیت جاری رہتی تھی۔ چائنا کے بہت سے بڑے بڑے شہر اسموک میں تھے، لیکن انہوں نے پچھلے چند سالوں میں اتنا اچھا انتظام کیا کہ اب ان کی جو ہوا وہ برید کر رہے ہیں، جس میں وہ سانس لے لیں، وہ کافی صاف ہے۔ اور ہمارے ہاں لاہور میں کیا ہے، ہم ایک زہریلی زہر آلودہ ہوا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں مختلف قسم کی گیسز شامل ہیں، جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، مونو آکسائڈ ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، اور ایک لوور لیول جسے گراؤنڈ لیول اوزون کہتے ہیں، جو ایک اپر لیول اوزون ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، جو سورج کی جو شعاعیں آتی ہیں، جو ریڈیشن ہے جو ہارمفل ہے، اس سے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ لیکن جو گراؤنڈ لیول اوزون ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے صحت کے لیے، اور یہ آکسیجن کو ریپلیس کر دیتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس میں سانس لینا دشواری، اور پھر پارٹیکولیٹ میٹر جو ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ تو اتنے تھک اور موٹے قسم کے ہو گئے ہیں کہ 2.5 مائکرون سے لے کے 10 مائکرون تک بھی ہماری ایئر میں شامل ہو گئے ہیں، اور یہ جا کے ہماری صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے یہ بیسیکلی میئر کیا جاتا ہے جو 2.5 سائز کے جو ذرے ہیں جو زہر آلود ہیں ان کو میئر کیا جاتا۔ سامعین کے لیے شاید انٹرسٹ کا ہوگا کہ جس کا آپ نے ذکر کیا 10 مائکرون کے جو ذرے ہیں وہ ڈسٹ کی طرح ہیں، جو آپ کو ہوا میں فضا میں ایک نظر آتی ہے جو آلودگی، وہ آپ کے ناک اور گلے میں وہ رک جاتے ہیں اور اس کو اریٹیشن کرتے ہیں، اور گلے میں وہ سور تھروٹ کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ جو اس سے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں وہ سانس کی نالی کے اندر چلے جاتے ہیں، اور اس سے بھی جو چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں 2.5 مائکرون یا اس سے بھی کم، وہ آپ کے پھیپھڑوں کے اندر چلے جاتے ہیں اور آپ کی جو سرکولیشن ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ میں اگر 1 منٹ میں کچھ نقصانات کے بارے میں بتا سکوں، شاید یہ بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیں، اس جو زہر آلود ہوا میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس کا اثر جو بھی بچہ پیدا نہیں ہوا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ بچے جو بھی پیدا نہیں ہوئے اور اس ماحول میں وہ اگر ہوں گے ان کی والدہ، تو ان کے جو پھیپھڑے وہ پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پائیں گے۔ جی ہاں، حاملہ خواتین میں یہ اس کے بڑے مضر اثرات ہیں بچوں میں۔
بچوں آپ کا میں کہنے کا 5 مقصد سال یہ سے ہے- کم جو جی ہاں۔ بچے ہیں اگر وہ ان کو ایسما کا بھی ڈر ہوتا ہے، اور ایسما جن لوگوں کو ایسما یا دوسری بیماریاں ہیں وہ ورس ہو سکتی ہیں. مگر ایک انٹرسٹنگ لاہور کے حوالے سے ایک یونیورسٹی آف شکاگو نے ایک رپورٹ شائع کی تھی 2019 میں. جی ہاں. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ لاہور میں ان لوگوں کی جو لائف سپین وہ 2 سال تک کم ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ہی ایک خطرناک قسم کی رپورٹ تھی کہ لاہور میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی زندگی کم ہو سکتی ہے اس پولوشن کی وجہ سے. یہ لانگ ٹرم ایفیکٹ ہے. ایک بریک کی طرف چلتا ہوں. بریک کے بعد ہم پھر اسی ڈیبیٹ پہ اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. ناظرین ویلکم بیک پروگرام میں کیپٹل ٹی وی سے کیپٹل کلینک میں. جی ہاں جاوید صاحب، آپ نے بتایا کہ اگر فوگ میں سموک داخل ہو جائے، اور سموک کے تو بے شمار سورسز ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جتنی سرکاری گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے ٹرک ہیں، سرکاری کاریں ہیں، سڑکوں پہ پھر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے تمام کے جو سیلنسر ہیں ان میں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ بابو شاہی نے جو آپ نے بتایا کہ ایک ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی، اور ہائی کورٹ نے اس پہ بڑا سختی سے نوٹس لے کے، اور جو ہمارے انوائرمنٹل پالوشن سیکٹری ہیں ان کو بھی کہا کہ بھئی اس کو کنٹرول کریں. لیکن اس طرح کوئی خاص آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سموک پھر بھی ختم ہو گیا لاہور سے؟ اس کے بہت سے پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو گاڑیوں کی جتنی بھی گاڑیاں لاہور میں تقریباً 7 لاکھ کے قریب 7 ملین کے قریب گاڑیاں ہیں، جس میں 80% موٹر بائکس ہیں، اور اس میں بہت سی گاڑیاں ایسی ہیں جو رجسٹرڈ بھی نہیں ہے. اور پھر جو ٹریفک کا حال ہے لاہور میں آج کل ہر وقت ہی پیک آورس ہوتے ہیں، کبھی بھی آپ نہیں ہے. ٹریفک کا حال ہے جب ٹریفک رکی ہوگی اور اس میں زیادہ اس کا ایمیشن ہوگی. پھر جو پیٹرول استعمال کیا جا رہا ہے، جو اس میں جو ہمارے ہاں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا پیٹرول نہیں آ رہا. پھر اس کے علاوہ جو لاہور کی بے ہنگم آبادی بڑھ رہی ہے، جہاں جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اس کی سب ڈسٹ جو کنسٹرکشن وہ بھی اسی فضا میں جا رہی ہے. کراپس کو بھی جلایا جاتا ہے، پھر کراپس کو بھی تقریباً انڈسٹریل ایمیشن ہے وہ بھی پولوشن کر رہا ہے. 5 ملین کے قریب سٹبس ہیں. آپ سے پوچھوں گا میں دوبارہ پروفیسر وحید الزمان طارق صاحب وائرولوجسٹ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین میں ان کی طرف آتا ہوں. وگیش صاحب یہ بتائیں کہ جو ویریئنٹ آف کنسرن ہے، آپ نے بتا دیا کہ یہ XBB جو ہے یہ وہ نہیں ہے، اور ہمارے یہاں ریومرز زیادہ پھیل جاتی ہیں. لیکن ہماری عوام میں آپ نے خود دیکھا کہ 60 سے 70 کیسز روز آپ دیکھتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پایا جاتا. کیا ہماری سوسائٹی میں ویکسینیشن جن کی ہوئی ہے اور ویکسینیٹڈ لوگ جو ہیں وہ اس سے بچ جائیں گے اگر خدا نہ خواستہ یہ سرج آ گئی ہمارے ملک میں؟ کیونکہ انڈیا میں ہے، چائنا میں ہے، برطانیہ میں ہے، امریکہ میں بھی ہے. جی تھینک یو ویری مچ سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ ویکسین نے بڑا بچایا ہوا ہے ہماری قوم کو، اور جو ایلیجیبل لوگ ہیں ان کا 90% 92% کے قریب پنجاب میں ویکسین لگ چکی ہے، جو رپورٹ تھی 3 دن پہلے کی. اب ویکسین جو ہے اس کے بارے میں نے پہلے دن ہی بتایا تھا کہ یہ وائرس سے نہیں بچاتی، یہ بیماری سے بچاتی ہے. وائرس تو پھر بھی سرکولیٹ ہو جاتا ہے جس کو ویکسین لگی ہو، لیکن ان کے اندر جب یہ وائرس جاتا ہے تو بیماری کے اثرات بڑے کم رہ جاتے ہیں. تو جہاں تک اس ویریئنٹ کا تعلق، جیسے XX1.5 کے بارے میں کہا جاتا ہے آج کل کہ یہ ایک ایسا ویریئنٹ ہے جو ویکسین کو اوائڈ کر، جب ویکسین لگی ہو تو پھر بھی ہو جاتا ہے، ویکسین اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. لیکن میں مجموعی طور پہ یہ کہوں گا کہ ویکسین نے ہمارے موت سے لوگوں کو بچایا ہے، زیادہ سیریس بیماریوں سے بچایا ہے. ہسپتالوں میں جو پریشر کم ہوا ہے کووڈ کا وہ بھی ویکسین کی وجہ سے ہوا ہے. اور ویکسین کا کون سا مضر ایسا اثر ہوا ہے؟ اتنے لوگوں کو لگی ہے، یہاں ملینز لوگوں کو پاکستان میں 2 ڈوزز بھی لگی ہیں، تیسری بھی لگی ہے. تو کوئی ایسی رپورٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ویکسین نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا. لیکن اگر میوٹیشن ہو جائے اور وائرس اپنا اومیکرون ہی لے لیں، اگر یہ اپنی شکل چینج کر لے، سٹرکچر بھی چینج کر لے، تو کیا وہ ویکسین جو لگائی گئی ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جہاں تک اس وائرس کا تعلق ہے، آپ بات کرتے ہیں پولیو کی تو اس کی 3 ٹائپس ہیں. اگر ایک کے خلاف نہیں ہے امیونٹی تو 2 کے خلاف ہے بھی، تب بھی وہ ٹائپ ہو سکتی ہے.
اس وائرس کی اس وقت کووڈ کا جو SARS-2 ہے وہ ایک ہی ٹائپ ہے. آگے یہ اس کی جو ہے سٹرینز ہیں، اس کی ویریشنز ہیں، اور ویکسین کا جہاں تک تعلق ہے ویکسین اب بھی ایفیکٹو ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل رپورٹس آ رہی ہیں کہ XX1.5 ہے یا اس میں BF7، تو اس میں ویکسین کے باوجود وائرس لگ رہا ہے، پھیل رہا ہے. یہ تو ہوگا، لیکن کیا اموات ویکسینیٹڈ لوگوں میں اتنی ہو رہی ہیں یا اتنی سیریس ہے جیسے پہلے تھی؟ تو اس حد تک میرا موقف پہ پھر میں زور دوں گا کہ اس ویکسین نے آپ کو سیریس بیماری سے بچایا ہے، اس نے آپ کو مرنے سے بچایا ہے. اس نے وائرس کے پھیلاؤ میں تو شاید اتنا رول نہیں ہے اس کا، وہ تو اور اس کی وجود طریقہ کار ہیں اس سے بچنے کے، لیکن ویکسین بہرحال بہت اہم ہے، اور ویکسین کو میں نے ہمیشہ سپورٹ کیا اور اب بھی سپورٹ کروں گا. جاوید صاحب، یہ دو فیکٹرز ہیں، ایک تو ہے سموگ، ایک ہے یہ وائرس. کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے پلمونالوجسٹ اور فزیشین کیا اسی سیویرٹی سے یہ ہمارے پھیپھڑوں پہ حملہ آور ہو رہی ہیں یہ دو چیزیں جس طرح پہلے تھیں ویکسینیشن سے؟ کیونکہ پروفیسر وحید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں ان میں اتنی کریٹیکل سچویشن نہیں پائی جا رہی. جی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ پوری دنیا میں ویکسینیشن کی وجہ سے کافی حد تک جو سپیئر ڈیزیز ہے اس سے پروٹیکشن ہو رہی ہے. جس طرح پروفیسر صاحب نے بتایا کہ یہ آپ کو انفیکشن سے نہیں روکتے، انفیکشن تو پھر بھی ہو سکتی ہے لیکن بہت مائلڈ ہوگی. مگر اس میں ایک چیز میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں، یہ جو XBB آیا ہے اور اس میں جو ویریئنٹ ہے اومیکرون کا، ایک بچہ سمجھ لیں وہی بچہ ہے. تو اس ویکسینیشن کی وجہ سے جو یہ ویریئنٹ ہے، شاید ویکسینیشن کی وجہ سے وہ جو باڈی سیلز ہے ان کے ساتھ وہ اس طرح سے اٹیچ نہیں ہو سکتا. سو دیٹ مینس کہ آپ کے جسم کے اندر وہ داخل ہو کے وہ مسئلے نہیں پیدا کر سکا جو ڈیلٹا نے پیدا کیے تھے. تو اس کی وجہ سے آپ کی بہت بچت ہے. آپ کو تھوڑی سی وہ سمٹمز ہو سکتے ہیں فلو کے سمٹم، لیکن باڈی کے اندر یہ داخل ہو کے وہ اس طرح کے پرابلم پیدا نہیں کرتا. آپ کا دوسرا جو سوال ہے اسموک، جب بھی یہ پولوشن آتی ہے اس سے آپ کی باڈی امیونٹی کم ہو جاتی ہے. آپ امیجن کریں، ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں، ہم جو سانس لیتے ہیں ہر سانس میں ہمارے کم از کم 250 cc ہوا ہمارے اندر جا رہی ہوتی ہے، ہر جو سانس کے اندر وہ جا رہی ہوتی ہے. آپ اس کو اندازہ لگائیں، اس کا منٹس، آورس اور دن کے حساب سے آپ کے لیٹرز، تھاؤزنڈز آف لیٹرز، 12,000 لیٹرز ہوا آپ کے اندر جا رہی ہے. اگر وہ گندی ہوا ہے، اگر اس میں ذرات ہیں، وہ آپ کا جو ڈیفنس میکنزم ہے باڈی کے اندر، وہ ایک طرح سے وہ سیلیا سے ہوتے ہیں، وہ کلیئر کرنے کی کوشش وہ نہیں کر پائے گا اس ایفیشنسی کے ساتھ. پھر اس کے بعد اگر کوئی وائرس آتا ہے تو اس کا ایفیکٹ زیادہ پڑے گا، کیونکہ باڈی کا ڈیفنس میکنزم ویک ہو چکا ہے. جو وہ پہلے جو آلودگی کو کلیئر کرنے میں اس باڈی کی ساری جو طاقت تھی وہ اس طرف صرف ہو رہی ہے، تو وائرس آسانی سے اٹیک کر سکتا ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بہت سے لوگوں کو کھانسی، بخار، گلا خرابی، ہیڈ ایک، باڈی ایک، وہی سمٹمز فلو میں بھی ہوتے ہیں، وہی سمٹمز فاگ میں، اسموگ میں بھی ہوتے ہیں. دونوں مل کے اس وقت لاہور کی حد تک بہت بیماری پھیلا رہے ہیں. یہ تو پھر بہت ضروری ہے کہ ہم اس سموگ سے اور کس طریقے سے بچ سکتے ہیں. میں یہ آپ کو اس پروگرام میں ضرور پوچھوں گا. پروفیسر وحید صاحب سے میں دوبارہ پوچھتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ ویکسینیشن جو ہے ایک بہت بڑا پروٹیکٹیو میکنزم ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کو بچا سکتی ہے. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ 90% آلموسٹ لوگ جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں. دوبارہ ویکسینیشن کی بوسٹر ڈوز کی ضرورت تو نہیں پڑے گی؟ لیکن سر جہاں تک تعلق ہے نا، 2 ڈوزوں کے بعد تیسری جو تھی بوسٹر، وہ تو لگانے کے لیے کہا گیا تھا خاص گروپس میں. جو ہے اس کی جیب برداشت نہیں کر سکے گی وہ ویکسین خریدنے. سر یہ جو ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین ہے یا جس طرح کووڈ کی ویکسین لگی جو کہ حکومت پاکستان نے، اور اس وقت NCOC جو تھا وہ بہت فعال تھا. سر وہ آپ خود بھی مجھ سے متفق ہوں گے کہ انہی کی ایڈوائس پر ویکسین جو تھی بلک اماؤنٹ میں امپورٹ کی گئی اور فری لوگوں کو لگائی گئی. سر میں اگر مجھے ایک منٹ آپ دیں، اس میں بڑا آپ نے اہم بات کی ہے. جب ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین آئی تھی نا پہلے، تو میں اس وقت انگلستان میں تھا. آپ حیران ہوں گے کہ پہلے جو تھی 67 پاؤنڈ کی ایک ملتی تھی ڈوز، اور تقریباً 200 پاؤنڈ برطانوی پاؤنڈ کی ویکسین ہوتی تھی.
پھر ہم نے بڑا اس پہ بحث کی تو $27 کی ہوگی ویکسین. جی ہاں. اب $1 سے بھی اس کی قیمت کم ہو گئی ہے. یہ کیوں قیمتیں کم ہوتی ہیں؟ جب بہت بڑی مارکیٹ بن جائے تو اس کے بعد پھر ماس پروڈکشن ہوتی ہے اور اس میں قیمت کم ہو جاتی ہے. ہیپیٹائٹس بی کے بعد اب پیپیلوما وائرس کی ویکسین جب ہم لاتے ہیں تو حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں لگاتے. میں نے اس ملک میں پچھلے کئی سالوں سے مہم چلائی ہوئی ہے, میں کوشش کر رہا ہوں. جبکہ جب میں یو اے ای میں تھا, متحدہ عرب امارات میں, تو جب ویکسین ہم نے شروع کی پیپیلوما, تو ہم نے کہا کہ پہلے بچیوں کو لگائیں جو اسکول ایج کی ہیں. جی ہاں. تو اس پہ بہت لے دے ہوئی کہ مسلمان ملک میں آپ کہیں گے جی بچیوں کو ویکسین لگائیں, اس کے دیکھیں جی یہ تو جنسی طور پہ یہ وائرس پھیلتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن اس ملک میں اس کو قبول کیا گیا اور پیپیلوما وائرس کی ویکسین سے ان کے ہاں یہ جو تھا کینسر اس کا یوٹرس کا, یہ سروکس کا, بہت کم ہو گیا. پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کسی نہ کسی وجہ میرا خیال اویئرنیس جو ہے اس کا بھی ایک بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. اور دوسرا ٹیبوز جو آپ نے بتائے ہماری سوسائٹی میں اس قسم کے پیدا ہو جاتے ہیں, جس طرح کہ وہ غلط ڈائریکشن میں چلتے ہیں اور ہر سڑک پہ ہر گلی میں ایک عالم بن جاتا ہے, اور پھر میں تو نہیں کہوں گا عالم, لیکن یہ ہے کہ مشورے دینے والے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی آنے والے دنوں میں کوئی بیماری جو ہے اس سے اس کی جان ضائع ہو جائے گی. پروفیسر وحید صاحب, میں ضرور پریونشن ضرور پوچھوں گا مزید آپ کو کہ اگر فرض کریں کوئی سرج ایسی آتی ہے اومیکرون کے کسی ویریئنٹ کی, تو کیا کس حد تک یہ ٹھیک ہے, یہ ریومر تک بات رہ جائے گی, جس طرح ابھی حال ہی میں کچھ نیوز بھی ہمارے عوام میں آئیں. لیکن جاوید یاد خان صاحب آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ پریونشن بتا دیں. اب سموک کی بات آپ نے تفصیل سے کر لی, ایئر کوالٹی انڈیکس پہ بھی بات ہو گئی, اور اس میں کیا مضر گیسز ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے بتا دی. آکسیجن نہیں ہوتی, حاملہ خواتین بچے برے طریقے سے افیکٹ ہوتے ہیں, خصوصاً ہمارے وہ لوگ جو کہ سڑکوں پہ موٹر بائک یا بائکر ہیں, وہ تو اس سموک میں اپنے دفتر ضرور جائیں گے, اپنے کاروبار پہ جائیں گے, انہوں نے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے, لیکن سموک کو نہیں دیکھیں گے. سموک کے ابھی میں وہ اثرات پہ نہیں ابھی آ رہا کہ جس میں فلائٹیں کینسل ہو جاتی ہیں, ایکسیڈنٹ شروع ہو جاتے ہیں, لیکن آپ اس سے کوئی مستند طریقہ بتا دیں کہ کس طریقے سے ہمارے شہری جو ہیں بچ سکتے ہیں. جی ہاں, یہ بہت ضروری ہے. جیسے سموک کا آپ جو وہ سانس کے ذریعے آپ زیادہ جا رہے ہیں تو آپ نے ماسک پہنے ہر وقت, اور اسی طرح آپ جو چشمے کا استعمال کریں, موٹر سائیکلسٹ جو ہیں جو ہیلمٹ پہنتے ہیں اس کے اوپر شیلڈ ہونی چاہیے. اور اس سے بھی زیادہ جو ولنریبل کون سے لوگ ہیں, جو پولیس والے ہیں, جو سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, جو ٹریفک کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, جو ریڈی والا ہے, جو سڑک کے کنارے ہوتا ہے, ہر قسم کی ان لوگوں کو اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے, جن کا کاروبار زندگی ایسا ہے جیسا ان کو اکثر وقت باہر گزارنا پڑتا ہے. جو ہمارے بچے ہیں جو وہ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, وہ صبح کے کو اوائڈ کریں جب اسموک بہت زیادہ ہوتی ہے, یا شام کے وقت جب اس کا اسموک بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں, جو گولف کھیلتے ہیں, جو باہر جاتے ہیں, وہ صبح کے وقت اگر وہ جانا چاہیں وہ اپنے ماسک کا استعمال ضروری ہے. ماسک کا استعمال جتنا بھی آپ کر سکیں وہ اس سے اتنا ہی آپ کو اسموک سے بچے گا. پھر آپ اپنے ہاتھ منہ دھوئیں, آپ ناک صاف کریں, ناک میں پانی ڈالیں, آپ گلا صاف کریں, گلے میں پانی ڈالیں, تو اس سے جو آلودگی ہوگی وہ ایک طرح سے وہ واش اوے ہو جائے گی. جو ہمارے ہاں وضو کا اللہ نے ایک اتنا نظام بنایا ہے کہ آپ دن میں 5 مرتبہ وہ آپ کریں گے, وہ بھی آلودگی سے آپ کو بچا سکتا ہے. یہ جو ہوا کو پیوریفائی کرنے کے کوئی طریقے ان آرگنائزیشن میں ہونے چاہیے جہاں پہ 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں اور بائک ڈرائیور ہیں وہ آتے ہیں اور کام کرتے ہیں, تاکہ وہ کم از کم جی ہاں, یہ اگر آپ ایئر پیوریفائر لگا سکیں, اگر آپ افورڈ کر سکیں, پاکستان میں ایئر پیوریفائر کی قیمتیں بہت ہی زیادہ ہیں اس وقت, تو اگر وہ افورڈ کر سکیں ان کا استعمال اس کا آپ کے لیے مفید ہوگا. لیکن جو 80% سڑکوں پہ جو رائڈر ہیں ہمارے بائک رائڈر, ان کو شیلڈ جو ہے شیلڈ والا ہیلمٹ استعمال کرنا چاہیے. یہ بڑی ایک آپ کی اچھی تجویز ہے جو کہ ہمارے چینل کی ایک طرف سے ہمارے ناظرین آپ کو چاہیے. اگر آپ موٹر بائک ڈرائیور ہیں تو شیلڈ والا ہیلمٹ استعمال کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید یاد خان صاحب اور پروفیسر وحید الزمان طارق صاحب
آپ نے ایمفیسائز کیا ہے کہ یہ ریومر ہے، جو XBB ویریئنٹ ہے اومیکرون کا، یہ ابھی ہماری قوم میں، ہمارے ملک میں، ہمارے معصوم شہریوں پہ حملہ آور نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے، اور بچنے کے طریقے جو ہیں وہ ماسک کا استعمال کریں، ویکسینیشن ضرور لگوائیں، ہاتھوں کو باقاعدگی دھوئیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ناظرین مجھے ضرور ای میل کیجیے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ہم وہی بیماری کا ذکر کریں گے اور اسی پہ ڈسکشن کریں گے جس کا سوسائٹی میں برڈن زیادہ ہو اور جس کی آپ مجھے ای میل کریں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔